बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अप्रैल 2021 रोज़ सोमवार 30 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बात होगी रमज़ान के चाँद की, बात होगी वैक्सीन की, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, बात होगी आपके सवालात जवाबात, विज़िट वीज़ा वालों की सफरी पाबंदियों की और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में इतवार 11 अप्रैल को रमज़ान का चाँद कहीं नज़र नहीं आया। पीर 12 अप्रैल को शाबान की आज 30 तारीख होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 शाबान इतवार 11 अप्रैल 2021 को सऊदी अरब में चाँद नज़र आने का कोई सबूत नहीं मिला। SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा कि रोयत हलाल से मुतल्लिक पीर की शाम को खुसूसी इजलास होगा और रोयत हलाल से मुतल्लिक फैसला जारी किया जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में कायम रोयत हलाल की कमेटियों ने ऐलान किया था कि इतवार को सूरज गुरूब होने पर चाँद नज़र नहीं आया। पीर को शाबान की 30 तारीख होगी और पहला रोज़ा मंगल को होगा। याद रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी और गैर मुल्कियों से अपील की थी कि इतवार 11 अप्रैल को 29 शाबान को रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश की जाए। चाँद नज़र आने पर अपनी शहादत करीब तरीन अदालत या सरकारी इदारे में कलमबंद करवाएं। इससे पहले माहिरीन फल्कियात ने इस यकीन का इजहार किया था कि इतवार 11 अप्रैल को सऊदी अरब समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में चाँद नज़र नहीं आएगा। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए तमाम मुकर्रर तारीखें पोस्टपोन कर दी गईं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक बड़े पैमाने पर फ्राहम करने का फ़ैसला किया है। अब तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन सबको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। वज़ारत सेहत ने वैक्सीन की दूसरी खुराक के मुकर्रर करदा तमाम औकात मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीखें बाद में मुतय्यन की जाएंगी। फिलवक़्त ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। वज़ारत सेहत का कहना है कि इतवार 11 अप्रैल 2021 से वैक्सीन की दूसरी डोज की तमाम तारीखें मुलतवी की गई हैं। दूसरी खुराक की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ारत सेहत ने इस फैसले के हवाले से कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियां वैक्सीन की खुराक के मुकर्रर तारीखों पर मतलूबा मिकदार में फ़राहम नहीं कर रही हैं। कंपनियों पर दबाव बढ़ा हुआ है। वज़ारत सेहत ने दूसरी खुराक की तारीखें मुलतवी करके पहली खुराक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़राहम करने का फ़ैसला किया। इस वजह से किया है ताकि मुआशरे की बड़ी तादाद को कोरोना वायरस से महफूज किया जा सके, ख़ुसूसन ऐसे लोगों को वायरस लगने से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके जो उसकी ज़द में ज़्यादा आ सकते हैं। वज़ारत सेहत ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। ख़ास तौर पर वायरस से ज़्यादा मुतासर हो सकने वाले अफराद इस सिलसिले में ज़्यादा वो फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहरा करें। एक बड़ी अपडेट, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी पढ़ाने की मंजूरी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जमात से तरावी पढ़ाने और तरावी की 10 रकतों पर इक्तफ़ा करने की मंजूरी दी है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि सऊदी क़यादत मुक़द्दस मसाजिद में इस्लामी शायर का सिलसिला बरकरार रखने और ज़ायरीन को सेहतमंद माहौल में इबादत और उम्रा करने की सहूलतें फ़राहम करने के सिलसिले में पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को तमाम मुमकिन सहूलतें फ़राहम करने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनी वसाइल वक्फ़ कर दिए हैं। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे ज़ायरीन की खिदमत एक टीम के तौर पर अंजाम देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद ज़ायरीन के लिए मेयारी खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाने वाले इक़दामात और इंतज़ामात का पाबंदी से जायज़ा ले रहे हैं। सऊदी अरब में नए कोरोना केसेस में गैर मामूली हद तक इजाफ़ा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा कि इन दिनों कोरोना वायरस के नए मुसद्दक़ा केसेस में इजाफे का बड़ा सबब मुआशरे में हद से ज़्यादा भीड़ भाड़ है। सबक और आजिल के मुताबिक डॉक्टर अब्द अल आली ने इतवार को नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए मुसद्दक़ा केसेस में गैर मामूली हद तक इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कोरोना वबा के शुरू में जिस कदर भीड़ भाड़ थी उससे कहीं ज़्यादा इन दिनों रश के वाक़यात रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। इस हवाले से अदाद शुमार बहुत तशवीशनाक हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने हदायत की कि सब लोग रमज़ान में सरगर्मियों को कंट्रोल करें और कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें।
ایک اور بڑی اپڈیٹ، مسجد الحرام کے اطراف ہوٹل بھی عمرہ اجازت نامے جاری کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ مسجد الحرام کے صحنوں کے آس پاس واقع ہوٹل بھی رمضان کے دوران کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ جاری کر سکتے ہیں۔ عاجل اور الاخباریہ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے کہا اس سے پہلے رمضان کے دوران مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے اجازت ناموں سے متعلق جو شرائط جاری کی گئی تھیں وہ ہوٹلوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے عمرہ اجازت ناموں پر بھی لاگو ہوں گی۔ ہوٹلوں کو اس بات کی پابندی کرنا ہوگی کہ عمرہ اجازت نامہ صرف ان لوگوں کے لیے جاری کرایا جا سکے گا جو کورونا وائرس سے محفوظ ہوں گے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس سال رمضان کے دوران مسجد الحرام میں نماز، عمرہ، روزہ شریف میں نماز اور زیارت کے اجازت نامے صرف ان سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو دیے جائیں گے جو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے یا ایک خوراک لینے کے بعد 14 دن گزر چکے ہوں گے یا کورونا سے جو صحت یاب ہو چکے ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ وزٹ ویزے میں توسیع کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی بہت ضروری ہے۔ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جوازات کی سروس، رسائل اور طلبات پر ویزے کی مدت میں توسیع کی درخواست دی ہے مگر ویزے میں توسیع نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ رسائل اور طلبات کے آپشن کے ذریعے مرحلہ وار معاملے کو متعلقہ اہلکار دیکھتے ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ مکمل ہونے پر ویزے کی مدت میں ایکسٹینشن کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے فیس جمع کرانے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس بھی ہونا چاہیے۔ بعض افراد میڈیکل انشورنس حاصل کیے بغیر محض فیس جمع کرانے کے بعد توسیع کی درخواست دے دیتے ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ درخواست دینے سے پہلے تمام مراحل مکمل کریں۔ اس کے بعد اگر ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہو تو اس صورت میں رسائل و طلبات کے آپشن کو استعمال کریں۔ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ میڈیکل انشورنس جو آپ نے ایکسٹینڈ کروائی ہے اس کا سرٹیفکیٹ اور جو فیس جمع کروائی ہے اس کی کاپی بھی اپلوڈ کریں۔ ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہونے کا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جس کمپنی کے ذریعے میڈیکل انشورنس کرائی گئی ہو اس کی جانب سے انشورنس پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں لنک نہیں کیا گیا۔ یہ وہ کمپنی اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ اس کے باعث مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جس کمپنی کی پالیسی لی جا رہی ہے وہ منظور شدہ ہے، اور پالیسی لینے کے بعد یہ دریافت کیا جائے کہ پالیسی کتنی دیر تک جوازات کے سسٹم میں لنک ہو جائے گی۔ جوازات کے سسٹم رسائل اور طلبات کے ذریعے 3 دن کے اندر معاملے کی جانچ کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ہفتہ وار جو چھٹیوں کے علاوہ ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ہی درخواست کو بار بار اپلوڈ نہ کریں۔ ڈاکومنٹ مکمل ہونے کی صورت میں ویزے کی مدت میں توسیع کی سہولت ابشر پر بھی موجود ہے۔ کئی افراد کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ جو چھٹی پر گئے ہوئے یک طرفہ سفری پابندی ہے اس کے باعث سعودی عرب نہیں آ سکتے، اس صورت میں خروج ہودہ کی مدت پہلے بڑھائی جائے گی یا اقامہ کی مدت پہلے بڑھانا ہوگی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ وقت پر سعودی عرب نہیں آ سکتے، یہ سہولت ہے کہ سعودی عرب میں موجود ان کے اسپانسر اپنے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے کارکن کے اقامہ کی فیس، انشورنس پالیسی کا پریمیم اور دیگر فیسیں ادا کرنے کے بعد اقامہ کی تجدید کرا سکتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید کے بعد مطلوبہ مدت کے لیے خروج ہودہ کی فیس ادا کر کے ایگزٹ 20 ویزے کی مدت میں بھی توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے اقامہ کی تجدید نہیں ہوتی، اس کے لیے درخواست گزار کے اسپانسر کو چاہیے کہ وہ ابشر یا مقیم پورٹل پر آنے والے میسج کا اسکرین شاٹ لے کر اسے رسائل اور طلبات کے آپشن پر ارسال کرے تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ بڑھیں گے کچھ سفری پابندیوں کی طرف۔ سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں غیر ملکی جو ہیں اپنے خروج ہودہ اور اقامے کی مدت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے لیے عارضی سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر 1 وے پابندی عائد کی گئی ہے۔ پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کا نفاذ 3 فروری 2021 بدھ کی رات 9 بجے سے کیا گیا، تاہم اس بارے میں تاحال حکام کی جانب سے جو اس کی اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جو ہے اس سے فلائٹ کا شیڈول متاثر ہوا۔ لیکن ایک بڑی اچھی نیوز یہ ہے کہ سعودی ایئر لائن نے اپنی نیکسٹ منتھ کی جو 17 مئی کی تاریخ دی گئی تھی اس کے لیے اپنی پروازوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اپنے شیڈول کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کل ان کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو سعودی ایئر لائن کے اجلاس میں جو اپڈیٹ دی تھی، تو موجودہ پابندی پر تو تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر اطلاع نہیں دی گئی کہ پابندی کا کب تک نفاذ
پرواز رہے گا. تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق 17 میں تاریخ دی گئی ہے، جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں. جیسے ہی متعلقہ ادارے کورونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے، پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا. اقبال نوید نے پوچھا ہے کہ 3 سال پہلے حج فنگر ریکارڈ ہوا تھا، اب قانونی طور پر اپنے ملک کیسے جا سکتا ہوں؟ وزارت حج کی جانب سے آپریشن کو منظم اور غیر معمولی رش کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تصریح سسٹم نافذ کیا گیا ہے، جس پر ہر سال عمل کیا جاتا ہے. حج پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے. اگر حج خلاف ورزی ریکارڈ ہو جائے تو سسٹم اقامہ کی تجدید کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد جو خلاف ورزی کرنے والے کو ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے. بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کوچن کے لیے ریاض سے IX1424 ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ جائے گی. دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی ریاض سے، ایک سعودی عربین ایئر لائن اور ایک گو ایئر کی. حیدرآباد کے لیے AI1986 ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے اور لکھنؤ کے لیے ایک جدہ اور ایک ریاض سے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی. اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی، اسلام آباد کے لیے 4 فلائٹس ہیں، ایک جدہ اور 3 ریاض سے. 3 فلائٹ لاہور کے لیے جائیں گی، 2 جدہ اور 1 ریاض سے. ملتان کے لیے 1 فلائٹ ہے جدہ سے اور سیالکوٹ کے لیے بھی 1 فلائٹ ہے دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی. باقی کمپلیٹ اسکیڈول آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف. آپ کو بڑھتے ہوئے کیسز پر کچھ کورونا کی روشنی ڈالیں گے. کورونا کے 700 سے زیادہ نئے کیسز. سعودی عرب میں اتوار کو کورونا کے نئے کیسز 700 سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 8000 سے بڑھ گئے. یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے. 7 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ اتوار کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 799 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 548 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6754 ہو گئی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا ایکٹیو کی کیسز کی تعداد 8360 ہے، جن میں سے 915 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں. وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 362 ہے، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں 147 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. چوری اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا. سعودی عرب میں ریاض ریجن پولیس نے چوری اور لوٹ مار کی وارداتوں میں غیر ملکیوں پر مشتمل 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے. سعودی خبرسہ ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد قریدس کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو نامعلوم ملزمان کی تلاش تھی، جن کے حوالے سے چوری اور لوٹ مار کی متعدد وارداتیں درج تھیں. پولیس اہلکاروں کی مخصوص ٹیم نے ملزمان کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا، جو چاڈ کے باشندے ہیں. انہیں وہ مزید پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا. تحقیقات کے بعد یہ لوگ ملزمان کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اس میں رکھی ہوئی قیمتی اشیاء چراتے تھے. گیم آن. سعودی عرب کی قومی ٹیم کو پشاور زلمی سے دوستانہ میچ کا چیلنج قبول. سعودی عرب کی قومی کرکٹ ٹیم نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے انہیں دوستانہ میچ کھیلنے کی دعوت دی ہے. پاکستان کرکٹ فرنچائز میں سے ایک پشاور زلمی کے مالک نے گزشتہ ہفتے اس خبر کے بعد کہ عرب نیوز کو سعودی کرکٹ ٹیم کا باضابطہ میڈیا پارٹنر منتخب کر لیا گیا ہے، اپنی ٹیم کو دوستانہ میچ کے لیے سعودی عرب لے جانے کا اشارہ دیا تھا. جاوید افریدی نے ٹویٹر پر میچ کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا کہ سعودی عرب میں کرکٹ کے لیے نیک خواہشات. سعودی عرب میں پشاور زلمی اور سعودی کرکٹ ٹیم کے مقابلے میں بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں سعودی کرکٹ ٹیم فیڈریشن نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہم سعودی کرکٹ ٹیم کے لیے شاندار تاثر، نیک خواہشات اور تعریف پر جاوید افریدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.